नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब हमारा रब अपनी शान के मुताबिक हंसता है, आज का हमारा ये टॉपिक है। और आज हम चंद अहादीस ऐसे सीखेंगे कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपाया रहमत और ला मुंतहा जिसे कहते हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल, अल्लाह ताला की शफ़क़त, अल्लाह ताला की मेहरबानी का हमें पता चलेगा कि वो सिर्फ़ जलाल वाली सिफ़ात नहीं रखता, बल्कि वो इंतहाई मेहरबान है। इतना मेहरबान है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इंतहाई शफ़ीक़ ज़ात है, इतनी शफ़क़त करने वाला है कि जिस शफ़क़त का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये भी हम सीखेंगे कि वो कौन से नेक अमाल हैं कि जिनके करने वाले के लिए ये खुशखबरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर हंसता है। और अल्लाह ताला का ये हंसना अल्लाह ताला की कमाल मोहब्बत, कमाल शफ़क़त, कमाल मेहरबानी और कमाल फ़ज़ल को ज़ाहिर करता है। और इन अमाल के बारे में हम इसलिए सीखेंगे ताकि हम ज़िंदगी में कोशिश करें कि यहाँ से जाने से पहले हम भी ये चंद नेक अमाल इस नीयत से करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी कमाल मोहब्बत, कमाल शफ़क़त और कमाल मेहरबानी और कमाल फ़ज़ल से आखिरत की ज़िंदगी में महरूम ना करे। हमें भी उसमें से कुछ हिस्सा मैसर आए जिससे हमारी आखिरत की ज़िंदगी संवर जाए। तो आइए देखते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या क्वालिटी है, क्या सिफ़त है और इसका क्या मतलब है, और किन लोगों को ये सिफ़त या ये क्वालिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी तमाम छोटी छोटी कोशिशों को अपने कमाल फ़ज़ल से, अपनी कमाल मेहरबानी, मोहब्बत और शफ़क़त से और रहमत से कबूल फ़रमाए और हमें अपनी कमाल मग़फ़िरत और कमाल रिज़ा से नवाज़े। यहाँ सबसे पहली हदीस मैं आपसे शेयर करती हूँ जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हंसने का ज़िक्र किया गया है और इसको बयान करते हैं हज़रत अबू ज़रीन अक़ीली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हमारा रब अपने बंदों की मायूसी पर और इस बात पर कि उनकी तकलीफ़ के दूर होने का वक्त बहुत करीब है हंसता है। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हमारा रब हंसता भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, फिर हम ऐसे रब से कभी खैर व भलाई से महरूम नहीं हो सकते जो हंसता भी है। और ये हदीस बयान हुई है सुनन इब्न माजा में, सही हदीस है, मुस्नद अहमद में और मुस्नद अबी दाऊद अत्तयालसी में। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही और हसन हदीस करार दिया है। इस हदीस में हमें अल्लाह ताला की एक बहुत ही खूबसूरत खूबी का, क्वालिटी का पता चलता है जो अल्लाह ताला की सिफ़त है, और वो है हंसना, और जिस पर हम अहले सुन्नत वल जमात ईमान रखते हैं, लेकिन हमें इसकी कैफ़ियत का पता नहीं है। अल्लाह ताला देखता है, हम इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन उसका देखना कैसा है, उसकी कैफ़ियत के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ना इसे हम मखलूक के हंसने से तशबीह दे सकते हैं। ये ना समझे कि जैसे मैं और आप हंसते हैं अल्लाह ताला भी ऐसे ही हंसते हैं। अल्लाह ताला का हंसना अल्लाह ताला की अपनी शान के मुताबिक है। हम मखलूक हैं, हमारी हालात और हैं। अल्लाह ताला खालिक हैं और मालिक हैं। अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला का स्टेटस और अल्लाह ताला की ज़ात हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। लिहाजा वो अपनी शान के मुताबिक हंसता है। और यहाँ पर इस हदीस में ये भी हमें तालीम मिलती है कि बंदे जब परेशान होते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त उनकी परेशानी पर हंसते हैं कि अब देखें, तंगी और आजमाइश बदलने वाली है, ख़त्म होने वाली है और मेरा बंदा इतना मायूस हो रहा है। और फिर उसके बाद आसानी और कुशादगी के आने के वक्त जब बहुत करीब होता है और बंदे मायूस हो चुके होते हैं, तो अल्लाह ताला अपने बंदों की इस कैफियत को देखकर अपनी शान के मुताबिक हंसता है, क्योंकि वो जानता होता है कि अब उसकी रहमत, मदद और आसानी बंदे के बिल्कुल करीब आ चुकी है। और ये बात अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ قرآن اور سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے جب کبھی آپ کو محسوس ہو کہ اب بس میری جان ہی نکلنے والی ہے اس آزمائش کے نتیجے میں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مدد آ جاتی ہے، وہ آخری وقت ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس پر اللہ رب العزت ہنستے ہیں۔ اور حضرت ابو ذرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ کہ ہم ایسے رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ضرور ہمیں اپنی خیر اور بھلائی سے محروم نہیں کرے گا، یہ دراصل ان کا اللہ تعالیٰ کے حق میں اچھا گمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت پر کامل اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ یعنی ایسا مہربان رب جو اپنے بندوں پر ہنستا بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی خیر سے محروم نہیں رکھے گا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ جب کبھی پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کو توڑنا نہیں چاہیے۔ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے ضائع کر دیا ہے، یا یہ سمجھنا کہ میرا رب مجھے نہیں عطا کرے گا، اس نے سب کو عطا کیا ہے، یا یہ کہنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت اور مہربانی عطا نہیں ہوئی۔ یہ بات ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے رب سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی چیز اس وقت عطا کرے گا جب وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ اس کے ہاں وقت مقرر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہ وقت الگ الگ ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے ناشکری کا اظہار نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے، اور نا امیدی کا اظہار نہ کیا جائے۔ اس حدیث سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کی صفت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں اس کی کیفیت پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہنستا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ آزمائش کے بعد آسانی قریب آ جاتی ہے۔ آزمائش کی بھی مدت ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری زندگی میں دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، اسی طرح ہماری زندگیوں میں اچھے وقت بھی آئیں گے اور برے وقت بھی آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھے وقت سے بھی آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش یا برے وقت سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اچھے گمان کو، حسن ظن کو ٹوٹنے نہ دے۔ دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان بیوی اور چھوٹے معصوم بچے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہاں سے چلے، تو بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے کہنے پر یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اماں ہاجرہ کو جواب ملا کہ اللہ کے کہنے پر۔ تو انہوں نے کیا آگے سے فرمایا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہمیشہ کبھی شیطان کی طرف سے مایوسی کا خیال آئے تو ہمیشہ یہ سوچے کہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرا اللہ نے مجھے پہلے بھی کبھی ضائع نہیں کیا، میرا اللہ اب بھی مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر وہ کچھ عطا کر دے تو اس میں بھی میری بھلائی ہے، اور اگر وہ کچھ روک لیتا ہے تو اس میں بھی میری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرے حق میں بہترین فیصلے کیے ہیں۔ مومن کی امید ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وابستہ رہنی چاہیے۔ سخت حالات میں بھی خیر کی امید رکھنا اللہ پر ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ سخت ترین حالات بھی آ جائیں، پریشان کن بھی آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں۔ اگر ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں تو یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت ابو ذرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ مومن کے لیے لن نعدم من رب یضحک خیرا، کہ ہم پھر ایسے رب سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتے جو ہنستا بھی ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت اور شفقت اور مہربانی سے ضرور نوازے گا، اس میں صاحب ایمان کے لیے امید، اعتماد، توکل اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کا ایک عظیم سبق ہے۔ کسی صالح بزرگ کو کسی نے تانا دیا کہ ہاں آپ بڑے نیک بنتے ہیں تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی فلاں نعمت نہیں ہے، جیسے آپ بڑے نیک بنتے ہیں تو آپ کے پاس تو ہونا چاہیے۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ نعمتیں آخرت کی زندگی کے لیے بھی رکھی ہیں، اس لیے اس نے مجھے دنیا میں سب کچھ عطا نہیں کیا۔ تو کبھی بھی اللہ رب العزت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث جس میں کہ اللہ رب العزت کے ہنسنے کو بیان کیا گیا ہے، یہ ہمیں پیغام دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے ایک اور حدیث جس میں اللہ رب العزت کے ہنسنے کا ذکر آیا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے یا خوش ہو کر متوجہ ہوتا ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا ہنسنے کا مطلب ہے کہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے۔ نمبر 1، جو شخص رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو نماز میں صفیں درست کر کے کھڑی ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جو دشمن کے مقابلے میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے اور ان کی طرف توجہ کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی کمال شفقت کے ساتھ، اپنی کمال مغفرت اور مہربانی کے ساتھ۔ اس حدیث کو مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور شرح السنہ للبغوی میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کی ہم ذرا وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا نیک عمل ہے قیام اللیل۔ ہمارے صالحین کہا کرتے تھے اپنی کسی رات کو قیام اللیل سے خالی نہ جانے دو، زیادہ نہیں تو 2 نفل عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں۔ رات کے وقت اللہ رب العزت کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ بڑی اخلاص والی عبادت ہوتی ہے۔ چلے تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے رات کے تیسرے پہر نہیں اٹھ سکتے تو سوتے وقت آخری کام یہ کر لیا جائے کہ وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیے جائیں اور پھر سویا جائے۔ چلے آپ کو عادت ہے کہ ہم جلدی سو جاتے ہیں تو جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ 2 نفل اضافی اس نیت سے پڑھ لیے جائیں کہ یہ میرا قیام اللیل ہے، تو اس کو ضرور اپنایا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت اس شخص پر ہنستا ہے، اپنی پوری شان کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور اپنی کمال شفقت اور مہربانی اور مغفرت کے دروازے ایسے شخص کے لیے کھول دیتا ہے جو شخص رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ نماز میں صفوں کی درستگی، مسلمانوں کے اتحاد، نظم و ضبط یعنی ڈسپلن۔ ہمارے ہاں لوگ ڈسپلن سے بڑا چڑھتے ہیں اور ڈسپلن کو سختی کہتے ہیں، وہ بہت اسٹرکٹ ہے، حالانکہ ڈسپلن اور اسٹرکٹنیس میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور کیجئے کہ ڈسپلن کتنا زیادہ ہے۔ سورج کا ڈسپلن، چاند کا ڈسپلن، موسموں کا، پھول کا کھلنا، کھیتی، پھل دینا، درخت، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب پر ڈسپلن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو نماز میں صفوں کی درستگی، مسلمانوں کے اتحاد، نظم و ضبط اور باہمی مساوات کی عملی تصویر پیش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظر بہت پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور ڈسپلن سے کائنات میں، عبادت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں صف باندھنا ایمان، شجاعت، قربانی اور دین کی حفاظت کے جذبے کی نشانی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں صف باندھنے کا مطلب ہے کہ یہ شخص بڑا ایمان والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہے، اسے یقین ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے انعامات سے نوازیں گے۔ یہ اس کے بہادر ہونے کی دلیل ہے، اور کسی مسلمان کی خوبصورتی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ بہادر ہو۔ بہادری ایک خوبصورت، اور شجاعت اور جرت ایک خوبصورت صفت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ قربانی دینا، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، نیکی کے کاز کے لیے، اپنے دین کے لیے قربانی دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور دین کی حفاظت کرنا یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہترین ریوارڈز اس کے پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ہنسنا یا خوش ہونا اس کی صفت ہے جس پر ہم اہل سنت ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا ہنسنا اپنی شان کے مطابق ہے، وہ ہم مخلوق جیسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں 3 ایسے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو بندے کے اخلاص، اگر اخلاص نہ ہو تو رات کی نیند چھوڑ کر کبھی بھی مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو، اور اگر اخلاص نہ ہو تو کبھی بھی اپنی جان داؤ پر لگا کے جہاد کے لیے میدان جنگ میں یا میدان جہاد میں نہ اترے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو کبھی بھی وہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ نہ کرے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو اسے کبھی بھی صفیں درست کرنے کا خیال نہیں آئے گا۔ تو یہ ایسے نیک اعمال ہیں کہ جو بندے کے اخلاص کو ظاہر کرتے ہیں، اس کے استقامت یعنی کنسسٹنسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ میدان جنگ میں اترنے کے باوجود
نہیں پتہ کہ گھر صحیح سلامت لوٹیں گے یا نہیں، پھر بھی ایمان کے رستے پر چلے جا رہے ہیں، تو ایسے شخص پر ہمارا رب ہنستا ہے۔ یہ ہنسنا اس کے پیار کا ہنسنا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ آپ کے لیے جب کوئی ایفرٹ کرے، آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی یا نواسا یا پوتا، تو آپ اس پر ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی کوشش کر رہا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے۔ اور یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو بندے کے اخلاص، استقامت اور اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان کے جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے کچھ سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، ان میں سے کچھ انوائرمنٹل رسپانسبلٹیز ہیں۔ ہمارا دین درخت لگانے کا کیوں ہمیں اتنی تعلیم دیتا ہے؟ یہ ہماری انوائرمنٹل رسپانسبلٹی ہے، ماحولیاتی ذمہ داری ہے کہ یہ ماحول، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں۔ کیسے حفاظت کریں؟ درخت لگا کے حفاظت کریں۔ تو اس حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات کی عبادت ایمان اور اخلاص میں اضافہ کرتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو، تو لکھ لیجئے، ایمان میں اضافے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی چاہے تھوڑی سی عبادت کی جائے، ضرور کی جائے۔ 10 منٹ نکال کر روزانہ رات کے وقت عبادت کی جائے، تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں صفوں کی درستگی اسلامی نظم و ضبط اور اتحاد کی تعلیم دیتی ہے، اور اجتماعی عبادت میں نظم و ضبط اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا انتہائی عظیم نیکی والا عمل ہے، اور یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کے اعمال سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان پر ہنستا ہے، اور یہ ہنسنا اس کی پیار، اس کی محبت، کامل شفقت اور مغفرت اور رحمت اور فضل کا اظہار ہے۔ یاد رہے کہ عبادت صرف انفرادی یعنی انڈیویجول ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں اجتماعی بھی ہوتی ہیں، جیسے صف باندھ کر اپنے دشمنوں کے سامنے یا دین کے دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ میدان جہاد میں کھڑے ہونا، یا نماز میں صفوں کی درستگی اجتماعی ذمہ داری ہے، ماحول کی حفاظت اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مسلمان کو ہر کام میں نظم و ضبط، اتحاد اور باہمی تعاون اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر عمل کو پورے اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ قیام اللیل یا رات کی عبادت، باجماعت نماز۔ اچھا، قیام اللیل یا رات کی عبادت میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے 10 منٹ لگانے ہیں تو اس کو پلان کر لیں۔ 2 یا 3 منٹ میں نفل پہ لگاؤں گی، 2 یا 3 منٹ میں استغفار کروں گی، 2 یا 3 منٹ میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے 10 منٹ پورے کروں گی۔ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، یہ آپ کا اپنا اسٹیمنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیام اللیل۔ صرف تہجد پڑھنا قیام اللیل نہیں ہے۔ قیام اللیل کا مطلب ہے رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اس عبادت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، کچھ حصہ نوافل کے لیے مختص کر دیجئے، کچھ حصہ اپنی سہولت کے مطابق، لیکن کسی رات کو خالی نہ جانے دیں۔ کچھ کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور کچھ حصے کو ذکر کے لیے مختص کر دیجئے، تو آپ کا قیام اللیل ہو جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ باجماعت نماز اور دین کی خدمت اور رات کی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت اور اس کی مہربانی اور اس کی مغفرت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اگر ان میں سے ہم آسانی کے مطابق سارے کر سکیں تو سارے کر لیجئے، اور اگر چند کو اپنا سکیں اپنی کنوینئنس کے مطابق تو ہم چند کو اپنا لیں۔ یہ تھی ہماری دوسرے نمبر کی حدیث کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا پتہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کن باتوں پر ہنستا ہے۔ تیسری حدیث دیکھیے، اسی عنوان کے تحت ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آگاہ رہو، خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کی طرف خوشی اور رضا کے ساتھ ہنستا ہے۔ 2 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہنس پڑتے ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ اپنے گھر والوں پر ہنس پڑتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں نے کتنا اچھا کیا۔ ایک وہ شخص جو سخت سرد رات میں، الفاظ پہ غور کرتے جائیں، سخت سرد رات میں اپنے بستر
لحاف اور گرم کپڑوں کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو کس چیز نے اس عمل پر آمادہ کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمارے رب، تیرے پاس جو اجر ہے اس کی امید اور تیرے عذاب سے ڈر نے اسے ایسا کرنے پر آمادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گواہ رہو، میں نے اسے وہ سب عطا کر دیا جس کی یہ مجھ سے امید رکھتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت، مہربانی، محبت، فضل، مغفرت کی امید رکھتے ہیں تو یہ حدیث ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ آگے سردیوں کا موسم آنے والا ہے۔ سردیوں کے موسم کی خوبی یہ ہے کہ راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، نیند پوری کر کے بھی رات کی عبادت آرام سے ہو سکتی ہے۔ ہاں، بستر کو چھوڑنا، اللہ کی خاطر قربانی دینا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر سودا ایک طرف یہ ہو کہ اللہ کی کمال مغفرت اور محبت اور رحمت اور شفقت اور اس کا حسنہ نصیب ہو جائے تو ایسی 1000 راتیں بھی اللہ تعالیٰ پر قربان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس چیز سے وہ ڈرتا تھا اسے میں نے اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے اناؤنس کر کے، یعنی یہ بات پکی ہے، اناؤنسڈ ہے کہ جس شخص نے یہ ایفرٹ کر لی اس پر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اور ہنسنے سے مراد ہے کہ اس کی کمال محبت، کمال شفقت، کمال مہربانی اور کمال بے پایا فضل اس کو عطا ہوگا۔ اچھا، آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کمال محبت اور یہ جو کمال شفقت اور یہ جو کمال آپ بار بار کہہ رہی ہے کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی حدیث میں جا کے اس کی مزید توضیح ہو جائے گی، اور پھر تو آپ کہیں گے میں یہ سارے کام کر کے ہی چھوڑوں گی۔ تب آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کمال کا لفظ کا مطلب کیا ہے۔ یعنی پورا ایک جسے کہتے ہیں نا، اتنا شاندار ریوارڈ ہے کہ جسے میں اپنی محدود لمیٹڈ ووکیبری میں آپ لوگوں کو شاید نہیں بیان کر پا رہی۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو ایک لشکر میں تھا، اسے معلوم تھا کہ میدان سے بھاگنے پر کیا وعید ہے اور اللہ کے ہاں ثابت قدم رہنے کا کیا اجر ہے، پھر وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو کس چیز نے اس عمل پر آمادہ کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، تیرے اجر کی امید اور تیرے عذاب کا خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے وہ سب کچھ عطا کر دیا جس کی یہ امید رکھتا تھا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سب کچھ عطا فرما دے جس کی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسے اس چیز سے بے خوف کر دیا، آزاد کر دیا جس سے یہ ڈرتا تھا، یعنی آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ 2 بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، وہ بندہ جو شدید سردی کی رات میں آرام دہ بستر چھوڑ کر صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قیام اللیل، تہجد یا رات کی نماز اور عبادت کے لیے اٹھتا ہے، اور وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتا ہے، میدان جنگ سے بھاگتا نہیں، یا تو جیت کر واپس آتا ہے یا شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے، اپنی جان سے گزر جاتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ ایسے دونوں بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا، کمال مطلوبہ اجر اور ہر خوف سے امن عطا کرتے ہیں۔ آئیے اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بہت محبوب ہے جو نفس کی خواہشات پر قابو پا کر کی جائے۔ دل چاہ رہا ہے، گرم بستر ہے، ہیٹر لگا ہے، سو جائے، لیکن آپ اپنی خواہش کو قابو کر کے اپنے رب کے رضا کو اپنی پریفرنس اور پرائورٹی بنا کے چلے جاتے ہیں وضو کرنے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ دل چاہتا ہے دوسروں کی طرح ہم بھی سود کھائیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، لیکن صبر کر کر کے دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، نہیں بس ہم حلال میں اپنا گزارا کریں گے، ہم سود نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وہ عبادت بہت پسند ہے جو نفس کی خواہش پر قابو پا کر کی جائے، جیسے کہ سخت سردی میں رات کی نماز۔ صدقہ کرنے کا سوچتے ہیں، اگلے لمحے خیال آ جاتا ہے کہ نہیں، اس سے تو میرا بڑا اچھا اپنا سوٹ بن جائے گا، یہ 3000 5000 کسی کو دے دوں تو پھر یہ سوچ کے کہ نہیں، اللہ کو پسند ہے، آپ اپنی خواہش کو، نفس کو قابو کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں کی جانے والی عبادت اخلاص کی بہترین علامت ہے۔ ایک طرف رات ہے، ایک طرف شدید سردی ہے، ایک طرف گرم بستر ہے،
بڑا مزہ آتا ہے سوئے رہنے کو، تو اتنا دل چاہتا ہے کہ صبح بھی نہ اٹھنا پڑے، دن بھی سوتے رہیں، جب فارغ ہوں سو جائیں، جب فارغ ہوں سو جائیں۔ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، انسانی نفس کو مرغوب ہے یہ چیز، بس سونے کو دل چاہتا ہے، سوئے رہیں سوئے رہیں سوئے رہیں۔ لیکن جب اپنی نیند کو اللہ کی خاطر رات کے وقت قربان کیا تو یہ دراصل اخلاص کی بہترین علامت ہے اور ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کے بارے میں فرشتوں کے سامنے سوال فرما کر اس بندے کی شان اور فضیلت پر فرشتوں کو گواہ ٹھہراتے ہیں۔ آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اس خاتون کو معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا، اپنی کمال محبت اور اپنی کمال شفقت اور فضل سے نوازا، جو کہ اگلی حدیث میں ہم سیکھیں گے۔ اور پھر بندے کی کامیابی دو عظیم صفات میں ہے، اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف۔ ابھی جو ہم نے حدیث سیکھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہا ہے، تو فرشتے جواب دیتے ہیں یہ آپ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور آپ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کا خوف رکھتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اسلام بہادری، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو ان کی امیدوں سے کہیں 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 زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنا ایمان کی علامت ہے۔ آپ کو پین لینا پڑے گی، آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ وضو کرنا ایک مشقت ہے، نماز پڑھنا ایک مشقت ہے، حلال کھانا ایک مشقت ہے، ماں ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریاں یا اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو اللہ کی خاطر اچھے طریقے سے ادا کرنا ایک مشقت ہے۔ اٹ از ڈیفیکلٹ، آسان نہیں ہے، تو یہ مشقت اٹھانی پڑے گی۔ شہادت اور قیام اللیل، ذرا نوٹ کیجئے، دونوں کو برابر ذکر کیا گیا ہے۔ چلیں اگر ہم میدان جہاد میں نہیں جا سکتے تو ہم یہ جہاد تو کر سکتے ہیں۔ شہادت اور رات کی عبادت یعنی قیام اللیل دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ سردی یا گرمی عبادت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ایمان کی بنیاد امید اور خوف دونوں پر ہونی چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ جتنا آپ کا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور شفقت اور محبت کے آپ مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں میں فرماتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے کر اپنے فرشتوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اور راحت چھوڑ کر عبادت کرنا یعنی آرام چھوڑ کر عبادت کرنا ایمان کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے بھی سیکھا تھا کہ اگر ایمان کو گرو کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک ٹیکنیک کیا ہے، اور ایک اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدمی عظیم اجر کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق بندوں کو امن اور اجر عطا فرماتا ہے۔ امن کیا کہ آپ کو بچا لیا عذاب سے، آخرت کی مشقت سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے۔ مومن کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پریفر کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پریفر کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں رات کی عبادت، استقامت، اخلاص اور اللہ پر کامل اعتماد کا پیغام دیتی ہے۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے، چوتھی حدیث ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دو ایسے آدمیوں پر ہنستا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے لیکن دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قاتل کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت، توبہ کی قبولیت اور اسلام کی اصلاحی قوت کو بیان کرتی ہے۔ اسلام کس طرح سے انسان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہنسنے سے مراد وہ ہنسی ہے کہ جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق راضی ہو جاتا ہے اور اپنی شان کے مطابق خوشنودی عطا کرتا ہے
اور اپنی شان کے مطابق مغفرت عطا فرماتا ہے۔ ایک ہے میرا اور آپ کا اپنے حالات کے مطابق کچھ دینا، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی شان کے مطابق کچھ دینا۔ دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہائی وسیع ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس حدیث سے ابھی ہم نے یہ سبق سیکھا ہے۔ سچی توبہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ دل سے کی گئی ندامت اور سچی توبہ آپ کے پورے نامہ اعمال کو بدل دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس دن کوئی مسلمان اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ اتنے اخلاص والی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ حتیٰ کہ قیامت والے دن جب انسان دیکھے گا کہ اسے سچی توبہ کا اتنا فائدہ ہوا ہے تو وہ خواہش کرے گا کاش میں نے زیادہ برائیاں کی ہوتی، تاکہ اسے ایک توبہ سے میری زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور بن جاتی۔ تو یہ جو سچی توبہ ہے یہ انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے، پورے نامہ اعمال کو چمکدار بنا دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شہادت کا بلند مقام ہمیں اس حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، اور اس حدیث سے ہمیں ایک اور بڑا امپورٹنٹ رول پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ کبھی بھی کسی انسان کے بارے میں ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی انسان کے بارے میں اور اس کے انجام کے بارے میں ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جلدی۔ یہ تو ہے ہی جہنمی، یہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا، کیا پتہ اگلے ہی دن اس کے دل کی دنیا اللہ تعالیٰ بدل دے اور وہ توبہ کر لے، اور جس برائی کو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے وہ اس کے نامہ اعمال سے ختم ہو چکی ہو۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں رولنگ نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی بے ادبی ہے، کیونکہ جو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں انہیں ہمیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے۔ کسی کو اچھا برا کہنے سے پہلے، جنتی جہنمی کہنے سے پہلے بہت اچھی طرح سوچیں کہ یہ میری اور آپ کی شان نہیں ہے، یہ ہماری اختیار میں نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں ایک قاتل بھی جنت میں داخل ہو رہا ہے اور ایک مقتول بھی جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں پر ہنس رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ انسان کب اپنی زندگی میں توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے، اور جن باتوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اس کے نامہ اعمال سے۔ ہم کسی کے اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی ایسے الفاظ میں جلد بازی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، خواہ پہلے وہ کتنا ہی اسلام دشمن کیوں نہ رہا ہو۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے خوش ہوتا ہے اور ان پر اپنی خاص رحمت فرماتا ہے جو ہنسنے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام دشمنی کو اخوت میں بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے اسلام دشمنی کی نیت سے نکلے، بہن کے دروازے پر جا کے قرآن کریم سنا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی اور اسلام لے آئے، اور واپس آج جو اسلام دشمن ہے وہ کل کو اسلام دوست بھی ہو سکتا ہے۔ جو کبھی دشمن تھے وہ جنت میں بھائی بن سکتے ہیں۔ یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ قاتل بھی جنت میں چلا گیا، مقتول بھی جنت میں چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ دونوں پر ہنس رہے ہیں۔ تو جن کو آج ہم برا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کل کو جنت میں ہمارے بہن بھائی ہوں۔ تو اس لیے کبھی بھی جلد بازی نہ کی جائے کسی کو اچھا یا برا کہنے میں۔ مومن کو کسی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک ہماری روح ہمارے حلق تک نہیں پہنچ جاتی۔ سبحان اللہ۔ توبہ کرنی چاہیے، سچے دل کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے دیکھیے 5ویں حدیث اس حوالے سے ہے جس میں اللہ رب العزت کے ہنسنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو میں بار بار ٹرانسلیشن کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کمال محبت، اللہ تعالیٰ کی کمال مغفرت، اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت اور اللہ تعالیٰ کا کمال فضل کیا ہے، اب آپ اس کو میسر کر سکیں گے، اور آپ اس بات سے میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہماری یہ لمیٹڈ ووکیبلری اس کمال مہربانی، محبت اور شفقت اور فضل کو بیان نہیں کر سکتی۔ آئیے ذرا اس حدیث کو غور سے سنتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو خوب جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا جہنم سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے آخری انسان جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت کے پاس آئے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ جنت تو بھر چکی ہے۔ وہ واپس آ کر عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے، یہ تو بھری ہوئی ہے، میرے لیے تو اس میں مجھے جگہ نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر جائے گا اور پھر یہی خیال کرے گا کہ جنت بھر چکی ہے، اور واپس آ کر اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں پہلے بھی گیا تھا، اب دوسری دفعہ بھی گیا ہوں، اندر تو جنت بھری ہوئی ہے، تو میں وہاں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں دنیا یاد ہے؟ وہ شخص عرض کرے گا ہاں اے میرے رب، مجھے دنیا یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر دنیا کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تمنا کرو، خواہش کرو، کیا تمہاری خواہش ہے آج؟ وہ اپنی تمام خواہشیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا سا گھر بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، بینک بیلنس بھی ہو، میرے پاس اچھی سی فیملی بھی ہو، اولاد بھی ہو، میرے گھر میں گارڈن بھی ہو، ملازم بھی ہو، ہر وہ چیز جو دنیا میں اس کے لیے ایک آئیڈیل تھی وہ تمنا کرے گا۔ جب اس کی تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی، یعنی ذرا اندازہ لگائیے حدیث کے الفاظ کے کہ بندے کی خواہشات ختم ہو جائیں گی اور اسے مزید کچھ یاد نہیں رہے گا دنیا داری کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اللہ تعالیٰ اسے یاد دلانے لگیں گے یہ بھی مانگو، وہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے سب کچھ مانگنے کے بعد کہ اچھا یہ بھی ہوتی ہے ایک چیز، یہ بھی مانگ لو، یہ بھی مانگ لو، یہ بھی مانگ لو، یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی کہ اب یہ بھی مانگ لیا، جو اللہ نے سکھایا وہ بھی مانگ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ لو، یہ سب کچھ تمہارا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی 10 گنا مزید نعمتیں بھی تمہاری ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کمال محبت، کمال شفقت، کمال مہربانی اور کمال مغفرت جس کے بارے میں آج پڑھ رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ سب سے آخر میں جہنم سے نکلا ہوں، جنت بھری ہوئی ہے، میں نے آپ سے دنیا میں موجود ہر نعمت مانگ لی، پھر آپ نے کہا فلاں چیز بھی مانگو، تم مجھ سے بے تحاشا زمین بھی مانگ لو، سرداری بھی مانگ لو، حسن بھی مانگ لو۔ خود اللہ تعالیٰ یاد کرا کے جب وہ بھی ساری پوری ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں نے یہ تمہیں سب کچھ عطا کیا اور اس جیسی 10 گنا مزید نعمتیں بھی عطا کی۔ تم نے ایک گھر مانگا تھا، میں تمہیں 10 محلات جنت میں دیتا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائے کہ آپ کے سارے مبارک دانت ظاہر ہو گئے، یعنی اتنا بگ اسمائل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نے آپ کے سارے دانت مبارک دیکھے۔ آئیے اب ذرا ہم اس حدیث کی تشریح جو کہ ہمارے علماء کرتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6571، اور اس کی وضاحت میں دیکھیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت، یعنی ان لمیٹڈ رحمت، فضل اور عظیم کرم کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جس شخص نے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونا ہے، اسے بھی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اس کے عمل کی وجہ سے نہیں، اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے جن کا اس نے دنیا کی زندگی میں تصور تک بھی نہیں کیا ہوگا۔ انسان سوچے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نواز دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صرف اتنا نہیں دیتا جتنا وہ مانگتا ہے، بلکہ جب بندے کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں تو اسے اپنے پاس سے نئی نعمتیں یاد دلاتا ہے
اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کی عقل اور بندے کا شعور محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا لامحدود اور بے حساب ہے۔ یقینی بات ہے، میں نے اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کئی بڑے بڑے مینشنز ہوں، کئی بڑے بڑے محلات ہوں اور اندر ہر چیز ہو۔ ہم تو کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہمارا عزت کے ساتھ وقت یہاں سے پورا کر دے، ہر چیز پوری ہو جائے۔ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص بھی دنیا کی پوری سلطنت سے کئی گنا زیادہ نعمتیں حاصل کرے گا۔ جنت کا جو ایک محل ہے نا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ جنتی اس کو ہر روز اس کی ایک نئی جگہ پہ وقت گزارے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبھی وہاں بور بھی نہیں ہوگا۔ وہ اتنا چھوٹا گھر نہیں ہوگا جس کو آپ چل کے روزانہ پورا کر لیتے ہیں، وہاں بوریت کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ ہر روز اسے ایک نئی انداز سے اپنا گھر، اور ایک نہیں کئی گھر دیکھنے کو ملیں گے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت بھرے انداز میں گفتگو فرمائے گا، یعنی قیامت والے دن دیکھیں کہ جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کتنے پیار سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اسے بھی کیا کیا آفرز دے رہے ہیں، اور اسے خود سکھا رہے ہیں یہ بھی مانگو، وہ بھی مانگو، وہ بھی مانگو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت بھری گفتگو ہے، یہ بھی ان نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کریں گے، اور یہ اہل ایمان کے لیے اس دن بڑی تسلی ہوگی۔ دیکھیں اگر ہمارے ساتھ کوئی پرائم منسٹر یا ہمارے ملک کا کوئی بڑا آدمی اچھے طریقے سے بات ہی کر لے، حتیٰ کہ کوئی ڈاکٹر ہماری بات اچھے طریقے سے سن لے، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کے ہاتھ سے شفا ملے نہ ملے، لیکن کم از کم میرا دل خوش ہے کہ اس نے میری بات تو اچھے طریقے سے سنی اور مجھ سے بڑے اچھے اور رسپیکٹیبل وے میں بات چیت کی۔ تو جب بندہ حیرت سے عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اس کا مقصد تعجب اور خوشی کا اظہار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بے ادبی نہیں۔ اور دوسرا اپنے عمل کی کوتاہی پر نظر ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حق میں بے ادبی نہیں۔ بندہ یہ فیل کرے گا کہ اتنی نیکی تو میں نے کی نہیں، میں تو کچھ زندگی میں کر نہیں سکی، تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اتنا عطا کر رہے ہیں اس پر اس کو تعجب بھی ہوگی اور اس کو خوشی بھی ہوگی۔ جیسے ہمیں آ کے کوئی خوشخبری سنائے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس وقت اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم نفی نہیں کر رہے ہوتے، ہم بے یقینی تعجب اور خوشی کے اظہار کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منظر خوشی، رحمت اور اللہ تعالیٰ کے بے مثال فضل کا مظہر ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنا بڑا اسمائل دیا کہ آپ کے سارے دانت مبارک صحابہ کرام پر ظاہر ہوئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عطا بندے کے اعمال سے کہیں زیادہ ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اتنا زیادہ ہوگا اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عطا کرے اور ہمیں بھی ہمت اور توفیق دے کہ ہم نیک عمل کر سکیں، وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مومن کو کبھی بھی کسی حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا کی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم مال عطا کیا ہے، کم عمر دی ہے، کم صحت عطا کی ہے، ہم اتنے خوبصورت نہیں ہیں جتنے کئی لوگ ہیں، ہمارا قد اتنا لمبا نہیں ہے، ہمارے پاس صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، یا ہمارے پاس نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ جس کا ہم نے کبھی تصور تک بھی نہیں کیا۔ لہٰذا مومن کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا فضل ہر انسانی تصور سے بڑھ کے ہے۔ یہ حدیث جنت کی طلب، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر حسن ظن اور نیک اعمال کی رغبت کا پیغام ہمیں دیتی ہے۔ یاد رہے دیگر احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یہ حدیث اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آخری انسان جو جہنم سے نکلے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایات ہوں گی جس کا کہ وہ تصور نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہنسنا، اللہ تعالیٰ کا ہنسنے کا جو میں نے آپ سے کہا کہ مفسرین اور جو حدیث کی شرح بیان کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد کمال مغفرت، کمال مہربانی، کمال فضل اور کمال شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اس سے یہ مراد ہے۔
یہ بات ہمیں یاد رہے کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہونا ہے، ہمارے نیک اعمال سے نہیں، لہٰذا اپنے نیک اعمال پر کبھی فخر اور غرور نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر جائز خواہش کو ضرور پورا کریں گے، دیر ضرور ہے لیکن صحیح وقت پر ہمیں عطا کی جائے گی۔ جنت کی نعمتیں ہمارے تصور سے کہیں بڑھ کر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی خواہش سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مومن کو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں بے حقیقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ قیامت کی زندگی میں محبت اور شفقت کے ساتھ کلام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ لمحات نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی یہ محبت اور شفقت نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث پر مسکرانا اللہ تعالیٰ کی کمال محبت، اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت اور اللہ تعالیٰ کی کمال فضل کی عظمت اور خوشخبری کی علامت ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر مسکرائے، ہنسے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ہنسی ہے اور ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا ہے۔ یہ حدیث دراصل ہم مسلمانوں کے دل میں جنت کے حصول، ان نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل امید پیدا کرتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے آج کی آخری حدیث کہ جس سے اللہ رب العزت کی ہنسنے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور یہ 6 حدیث ہے جو میں آپ سے یہاں پر شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے، خاصی لمبی ہے، جس میں قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی یعنی میرے اور آپ پر اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے، پل صراط کا ذکر آتا ہے، نور کا ذکر آتا ہے، شفاعت یعنی سفارشوں کا ذکر آتا ہے، اور اہل ایمان کے انجام کا ذکر آتا ہے۔ تو میں صرف وہ والا حصہ آپ سے شیئر کروں گی جو آج کے ہمارے لیسن سے ریلیونٹ ہے۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر تمام امتوں کو ان کے معبودوں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب جو امتیں جس معبود کی عبادت کرتی تھی ان معبودوں کے سمیت بلا لیا جائے گا۔ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہندوؤں کو ان کے معبودوں کے ساتھ بلا لیا جائے گا، یہودیوں کو ان کے معبود کے ساتھ بلا لیا جائے گا، عیسائیوں کو ان کے معبود کے ساتھ، مجھے اور آپ کو آپ کے معبود کے ساتھ بلا لیا جائے گا، جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتی تھی، ایک کے بعد ایک۔ پھر اس کے بعد ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا۔ جب ساری قوموں کو ان کے معبودوں کے ساتھ حاضر کر دیا جائے گا، مسلمان بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پاس آئیں گے اور فرمائے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ذرا امیجن کیجئے کہ ہم نے اس منظر سے گزرنا ہے، ہمارے اوپر یہ لمحات آنے ہیں۔ مسلمان یا مومن عرض کریں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ عرض کریں گے جب تک ہم آپ کو نہ دیکھ لیں ہم تصدیق نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر اس حال